मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाही बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं अपने ख्वाब से मुताल्लिक ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए, या इस इल्म से मुताल्लिक कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको परेशान करती है। आप सो जाते हैं और सब उठते हैं, आंख खुलती है तो परेशान होते हैं और अंदेशा होता है, एक तशवीश होती है, परेशानी होती है कि ना जाने इस ख्वाब का क्या माना होगा, क्या मतलब होगा, इसकी क्या ताबीर होगी, क्या ये मेरे हक़ में बेहतर है या मेरे हक़ में बुरा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मालूम होने की सूरत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए। इन नंबर्स पर आप कॉल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को हम ऑन एयर कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला की एक रहमत है, ख्वाब एक नेमत भी होता है। कभी गुज़श्ता ज़िंदगी के वाक़यात के मुताबिक हम ख्वाब देखते हैं, कोई बहुत पुरानी याद होती है हमारे दिलो दिमाग के अंदर, वो ख्वाब की शक्ल में भी हमें नज़र आती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात मुस्तक़बिल में पेश आने वाले बाज़ वाक़यात, बाज़ हादिसात, बाज़ चीज़ों के बारे में हम ख्वाब देखते हैं और ये इन मानों पर नेमत हुआ करते हैं कि इंडिकेशन हो जाती है, एक तवज्जो हो जाती है कि इस तरह का मामला दरपेश हो सकता है। तो बंदा अपने आप को ज़रा मोहतात कर सकता है। उस किसी ख़ास मामले की तरफ अगर इशारा है तो बंदा उस ख़ास मैटर पर अपने मामलात को ज़्यादा अच्छे अंदाज पर, सहल अंदाज पर देख सकता है। तो इन मानों पर यह नेमत होती है। और कभी खुशखबरी होती है किसी बारे में, कभी कोई मक्का देखता है, कभी कोई मदीना देखता है, कोई बगदाद शरीफ जाता है, तो कभी कोई किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत करता है, अपने पीर साहब से मुलाकात करता है, कोई मदनी फूल उसको मिलते हैं, कोई अच्छी गुफ्तो शुनीद होती है, कोई ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर होता है कि जो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अच्छे ख्वाब देखने पर हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हर नेमत पर अल्लाह पाक की जो है वो शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और ख्वाब भी एक नेमत है, इस पर भी अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हक़ में ये बेहतर होगा। इसी तरह से बाज़ औक़ात बुरे परेशान कुन ख्वाब भी होते हैं, तो उसका क्या हल हो सकता है, क्या उसमें हमारे लिए एहतियात का पहलू है, वो भी हम इख्तियार कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बीमारी पर भी ये इशारा होता है तो बंदा अपनी ग़िज़ाओं पर, अपने ऐसे मामलात पर गौर व फ़िक्र करता है जिससे वो अपने आप को बीमारी से, परेशानी से बचाने में कामयाब हो सके। इसी तरह कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हम मदनी गुलदस्ता भी दिखाएंगे और मेरी कोशिश होती है कि हर सिलसिले में एक नई जिहत पर नई मालूमात आपको पेश की जाएँ ताकि हमारे नाज़रीन के लिए मालूमात का भी बाइस हो और दिलचस्पी का भी बाइस हो। तो आज किस चीज़ के बारे में आपको हमने ख्वाबों की ताबीरें बतानी हैं वो इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक कुछ कॉल्स आपकी सिलसिले में हम शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मदनी गुलदस्ता भी आज देखना है। जी सुनाइए। कि मुझे 2 दिन पहले ना मुझे एक ख्वाब आया था, उसमें मैंने देखा है कि हमारे घर में ना पहले बाग था, तो उसमें ना काफी ज्यादा ना फल लगे हुए हैं, तो वो मैं उठा के मामा को दे रहा हूँ, इधर बाकी दोस्तों वगैरह को दे रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। एक ये मेरा ख्वाब है, इसकी क्या ताबीर है। और दूसरा ख्वाब मेरा ये है कि मेरा दोस्त है, उसने हमारे बारे में देखा है कि हमारे ना घर में काम हो रहा है, तो उसमें ना वॉशरूम बन रहा है, तो एक इसकी ताबीर मुझे बता दें। देखिए, जो दूसरा ख्वाब है उसकी तो कोई ताबीर नहीं है। ज़ाहिर है घर होता है तो उसमें वॉशरूम भी बनता है और घर का एक हिस्सा होता है, तो एक नॉर्मल एक चीज़ है घर बनते हुए देखना, तो इसकी तो कोई ख़ास ताबीर नहीं है। अलबत्ता फलों का देखना और अपनी वालिदा को आपने देते हुए देखा तो एक अच्छी फ़ाल है। अगर फल खुश जायका हैं या पके हुए हैं, अगर आपने खाया नहीं, जायके का ताल्लुक़ तो खाने से है, देखने का ताल्लुक़ जो उसकी खुशनुमाई के साथ होता है, जैसा उसको होना चाहिए, पका हुआ है
اور موسم کے مطابق ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، نعمت ملنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے اور اولاد کی خواہش ہے اور وہ پھل حاصل کرتا ہے، پھلوں کو دیکھتا ہے، کسی سے اس کو گفٹ ملتا ہے، تو یہ جو خواب ہے یہ اس کے حق میں انشاءاللہ عز و جل اولاد کی یہ خوشخبری کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو دونوں اعتبار سے پھلوں کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر بھی اچھی ہوا کرتی ہے۔ نیکسٹ۔ محمد آصف میرا نام ہے، میں باول گھر میں رہتا ہوں۔ صحیح خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے۔ ایک رات کو تھوڑے دن ہوئے مجھے خواب آیا کہ شیطان آیا واضح نظر، تو وہ آیا تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھ تو شیطان ہے، تو اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، تو اس سے جا کے مانگ کی ہے تو تمہیں معافی بھی دے دیں گے۔ اس کی تعبیر معلوم کرنی تھی آپ سے۔ شیطان کو معافی دے دیں گے، اس طرح کا انہوں نے کہا ہے۔ اچھا دیکھیے، شیطان کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا، ملعون ہے اور دھتکارا ہوا ہے، اس کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا بھی پناہ کا باعث ہے۔ اسی طرح لا حول شریف کی کثرت کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا پڑھنا۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس جو آخری دو صورتیں ہیں، معوذتین بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آخری دو صورتیں بڑی ہی پیاری صورتیں، اور ان کے پڑھنے سے بھی شیطان سے، جنات سے اور وسوسوں سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ اقدام کرنے چاہیے۔ بقیہ یہ ہے کہ شیطان تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہے اور وہ توبہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال ایک خواب کا معاملہ تھا جو آپ نے دیکھا اور آپ کا مکالمہ ہوا۔ البتہ شیطان کا دیکھنا جو ہے وہ اچھا خواب نہیں ہوا کرتا۔ نیکسٹ۔ میرا نام ولید اتاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ مجھے اکثر خواب میں گندگی نظر آتی ہے، گندی گندی چیزیں، واش روم وغیرہ کی گندگی یہ نظر آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم ایک کھیت میں موجود ہیں اور میرے آس پاس جو ہے ایک بڑی زبردست سبزی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور یہ وہ بنیادی سبزی ہے کہ جو تقریباً دالوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، سبزیوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے، گوشت کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہے۔ میری مراد پیاز سے ہے، انین۔ پیاز ہمارے گھروں میں کتنا استعمال ہوتا ہے یہ سب کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بہت سارے فوائد بھی میڈیکلی جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک چونکہ خوابوں کی تعبیر ہوا کرتا ہے تو ہم آپ کو خواب کے اندر پیاز دیکھنا، کھانا کیسا، اس سے متعلق بیان کریں گے۔ لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے اور معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، خاص طور پر جو ہمارے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا واسطہ چونکہ کھیتوں سے، کھلیانوں سے، کیاریوں سے نہیں پڑتا، تو بعض اوقات بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ پیاز کیسے اگتا ہے؟ زمین کے اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اس کا درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، اور اگر نہیں پتا تو آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پیاز جو ہے وہ کس طرح سے اگتا ہے۔ جی ہاں، پیاز جو ہے وہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اور اس وقت جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو ہری پیاز بھی بولتے ہیں، یہ بھی استعمال کی جاتی ہے اور لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں، لیکن جو ایک اس کی مشہور شیپ ہے وہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے اندر پنپتی ہے، کئی مہینے لگتے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے یہ کسان اسلام بھائی ہیں، آئیے گا، تشریف لائیے گا، یہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ مہینوں زمین کے اندر یہ رہتا ہے۔ یہ گرین پیاز ہے،
یہ بھی آپ مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں. ذرا نکالیے. یہ دیکھیں, یہ انہوں نے زمین سے اس کو نکالا اور سیدھے ہاتھ سے یہ دیکھیں. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابتدائی مرحلہ ہے. یہ پیاز ہے جو ہم گھروں کے اندر یوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی یہ جڑیں ہوتی ہیں نیچے, لیکن یہ ابھی بہت چھوٹا ہے. اس کو 3 مہینے 4 مہینے اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ بڑی شیپ کے اندر بن جاتا ہے, اور یہ ہم عموماً جو ہے وہ گھروں کے اندر یوز کیا کرتے ہیں. اور یہ اس کا حصہ, گرین حصہ جو زمین کے باہر ہوتا ہے, یہ بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا جڑی اور بوٹی, تو اس کا ایک ڈفرنس یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو زمین کے اندر ہوتی ہے اس کو جڑی کہتے ہیں, تو پیاز یہ زمین کے اندر ہوتی ہے, اور جو باہر ہوتی ہے چیز تو اس کو بوٹی کہتے ہیں. تو جڑی بوٹیاں تو وہ اشیاء کے جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں یا زمین کے اندر ہوا کرتی ہیں. جزاک اللہ خیرہ, یہ آپ رکھ لیجئے. تو یہ تو تھا پیاز زمین میں کس طرح سے اگتا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خواب کے اندر پیازوں کو دیکھنا, کھانا کیسا. جی یہ تو تھا پیاز کا منظر کس طرح سے زمین کے اندر یہ ہوتا ہے. اب بڑھتے ہیں اس کی تعبیروں سے متعلق. تو ملی جلی اس کی تعبیریں ہیں. سب سے جو اس کی بنیادی تعبیر ہے وہ دیکھنے والے کے فرق سے بھی متفرق ہے. یعنی اس کی جو دیکھنے والا ہے اس کی اگر طبیعت نیک ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے, اور اگر اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے, یعنی کہ فاسق فاجر ہے, گناہوں پر جری آدمی ہے, وہ دیکھتا ہے خواب کے اندر پیاز کو, تو یہ مال حرام اور بری بات کہنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو وہ شخص بری بات کہے گا یا کہتا ہے, اور مال حرام میں مبتلا ہونے کا اس کا معاملہ ہے. اور اگر نیک آدمی دیکھتا ہے تو یہ خیر و بھلائی کی علامت ہوتی ہے. تو یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ دیکھنے والے کے فرق سے بھی خوابوں کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں, اور اس کی ایک مثال پیاز سے متعلق بھی ہے. البتہ اگر فاسق و فاجر گناہگار شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ کچی پیاز سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ پیاز کو پکا کر کھاتا ہے, تو انجام کار توبہ پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس کو بالآخر توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. تو پکا کر کھانا یہ گناہگار کے حق میں بھی بہتر ہے. تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے, کوشش بھی کرے, اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عملی اقدامات بھی کرے, تاکہ اس خواب کے اچھے اثر سے وہ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے. جی یہ تو تھا پیاز کا خواب میں دیکھنا کیسا. مزید آگے بڑھتے ہیں. بنیادی طور پر پیاز کی 3 طرح سے تعبیریں کی گئی ہیں. ندامت سے بھی کی گئی ہے, مال غنیمت سے بھی کی گئی ہے, اور مال حرام سے بھی کی گئی ہے. اور یہ دیکھنے والے کے پرسنالٹی کے, اس کے عادات و اطوار کے فرق سے بھی اس میں فرق ہوتا ہے. مزید بھی اس کی تعبیریں بیان کی گئی ہیں. کبھی تو یہ کسی پوشیدہ شے پر دلالت کرتا ہے, اور پیاز کا چھیلنا, یعنی کوئی شخص دیکھتا ہے کہ پیاز کو چھیل رہا ہے, اس کے پرت ہوتے ہیں, اس کو اتارتا ہے, چھیلتا ہے, تو پیاز کا چھیلنا کسی شخص کو زد و کوب کرنے کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی خواب دیکھنے والا کسی سے جھگڑا وغیرہ کرے گا. اور کبھی اس کی تعبیر, اگر خواب دیکھنے والا اچھا شخص نہیں ہے کہ وہ پیاز کو چھیلتا ہے, یہ خواب میں دیکھتا ہے, تو وہ کسی سے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرے گا. یہ بھی اس کی ایک تعبیر بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے پیاز کی ایک اور تعبیر کسی ناپسندیدہ اور بری شے سے بھی کی جاتی ہے جو کہ ناکارہ ہے اور کارآمد نہیں ہے, اس سے بھی کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر علماء نے اس واقعے کو کوٹ کیا کہ جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا کیا جاتا تھا تو انہوں نے زمین کے اشیاء کی تمنا کی تھی کہ وہ اشیاء ہمیں ملے کہ جو زمین سے اگتی ہیں, اور اس کے اندر ایک پیاز بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو اس سے ریفرنس لیتے ہوئے پیاز کا دیکھنا اور کھانا بعض اوقات کسی ناکارہ اور غیر عمدہ شے پر بھی دلالت کرتا ہے. تو یہ تھی پیاز سے متعلق مختلف تعبیریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے, اور جو بھی ہم خواب دیکھیں ان کا اچھا اثر ہمارے بارے میں ظاہر ہو. مزید مدنی گلدستے آپ کو پیش کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں, آپ دیکھیں گے. اب آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امید ہے کہ کچھ نئی معلومات بھی آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی,
اور پیاز کو خواب میں دیکھنا کیسا یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. ہم نے کچھ اور بھی سبزیوں پر جو ہے وہ کلام کیا ہے اور وہ بھی ہم نے ریکارڈنگز کی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم ون بائی ون آپ کے سلسلوں میں دکھائیں گے. آج کل جو ہے ذرا رخ ہمارا دیہات کی جانب ہے اور کھیتوں کی طرف ہے, تو ایک دفعہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 مدنی گلدستے ریکارڈ ہو جائے کریں اور پھر ہم ان کو انشاءاللہ آن ایئر کرتے رہیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی مختلف اشیاء سے متعلق بھی کوشش ہوتی ہے کہ مدنی گلدستے تیار کیے جائیں. بہرحال مزید کال جو ہے وہ آئیے سنتے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک جھرنا ہے جن میں باپا اور نگران شورا بیٹھے ہوئے اور اس کا پانی جو ہے اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے اور زمین میں جذب ہوتا جا رہا ہے. لفظ سمجھ میں نہیں آیا, جھرنا بولا ہے انہوں نے یا کیا بولا ہے, جگہ بولی ہے, واللہ عالم. بہرحال اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوا کرتا ہے, اور امیر اہل سنت ماشاءاللہ کہ آپ نے زیارت کی, اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کی برکتیں عطا فرمائے. نگران شورا کو بھی آپ نے دیکھا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ہمارے امیر اہل سنت چاہتے ہیں. اور یقیناً ان کی خواہش جو ہے وہ ہر مرید سے, ہر محب سے, محبت کرنے والے سے یہی ہوتی ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرے, قرآن و حدیث پر عمل کرے, اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. مدنی انعامات پر عمل کیجیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل خود بھی نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا اور گناہوں سے بچنے کا ہمیں جذبہ ملے گا, اور دوسروں کو بھی ہم اچھی بات کی ترغیب جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا خواب ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. عبدالسلام اتاری ہند کے شہر کلکتہ سے عرض کر رہا ہوں. عرض ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے اس سلسلے کے ذریعے بہت ہی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی والدہ اور ان کی جو بڑی بہن دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھتی ہیں, اچھی حالت میں ہوتی ہے پر ان سے بات نہیں کرتی لوگ, تو تشویش ہوتی ہے پتہ نہیں کس وجہ سے بات نہیں کرتی. تو اس پر اگر وضاحت فرما دیں تو نوازش ہوگی. اللہ پاک ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے. اور خواب میں فوت شدہ کو دیکھنا مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں, لیکن جیسا کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ ان کو اچھی حالت میں دیکھا تو انشاءاللہ عز و جل وہ بخیر ہوں گی, عافیت میں ہوں گی. البتہ کلام نہیں کیا تو اس سے ہو سکتا ہے یہ تشویش میں ہوں کہ یار پتہ نہیں ناراض تو نہیں ہے ہم سے, کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا, مردہ کبھی کلام کرتا ہے کبھی کلام نہیں بھی کرتا, تو کلام نہ کرے تو اس سے کوئی ناراضگی لینا یا کوئی ایسی تشویش والی بات مراد لینا یہ ضروری نہیں ہوتا. ایصال ثواب کریں ان کے لیے, انشاءاللہ عز و جل فوت شدہ کے لیے بھی باعث برکت ہوگا, رحمتیں ہوں گی اس کے لیے, اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ذریعہ آخرت, ذخیرہ آخرت کا جو ہے یہ سبب ہوگا. نیکسٹ. خواب میرے بچوں کی امی نے دیکھا ہے, 1-2 بار خواب دیکھا ہے, اس کو گائے مارنے کے لیے دوڑتی ہے. پیچھے سے نا بھینس وغیرہ گائے وغیرہ ہے تو وہ مارنے کے لیے بھاگتی ہے اسے, تو وہ اسے بچ جاتی ہے, نقصان کوئی نہیں پہنچاتی اسے, وہ بچت ہو جاتی ہے گھر میں چھپ کے نا. نارمل ہے, اور ہمارے اطراف میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں. اور نہ مارا یعنی کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا تو نتیجتاً اس میں کوئی ایسا نقصان کا پہلو نہیں ہے, اور اس میں کسی تشویش کی بھی حاجت نہیں ہے. نارمل رہیں, اس طرح کی چیزیں بعض اوقات نظر آ جاتی ہیں. نیکسٹ. اچھا انشاءاللہ. تو گائے کا مارنے کی تعبیر مختلف ہوگی, لیکن چونکہ انہوں نے بیان کیا کہ مارا نہیں تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. اور ایک جو ہے وہ مارنے سے ہٹ کر ویسے ہی گائے کا دیکھنا, اس کی جو تعبیر ہے وہ رزق سے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ گائے ہے, بڑی خوبصورت ہے, فربا ہے اور جاندار شاندار ہے, تو یہ اس کے رزق میں وسعت کی علامت ہے. اور اسی طرح سے اگر گائے کو دیکھا کہ وہ کمزور ہے, بڑی جو ہے وہ مریل سی ہے, اس کے اندر گوشت جو ہے وہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے, ہڈیاں نظر آ رہی ہیں, تو یہ رزق میں تنگی کا باعث ہوا کرتا ہے. کوئی آزمائش ہو سکتی ہے,
مرد دیکھے تو ہو سکتا ہے اس کو جہاں پر کام کرتا ہے یا جو کاروبار کرتا ہے اس کے اندر کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. تو اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عافیت کا، رزق میں وسعت کا سوال بھی کرے اور ایسے اعمال بھی کرے کہ جن سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے کہ جو رزق میں تنگی کا باعث ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کا ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، ایک بکلٹ ہے، تنگ دستی کے اسباب. وہ اگر حاصل کریں تو بے شمار لوگ ہیں جو تنگ دستی کا رونا روتے ہیں اور مقروض ہو گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، رزق میں وسعت نہیں ہے. بعض لوگ تو بیچارے کما نہیں پاتے اور بعض وہ ہیں کہ جو کمانے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں. تو ان کے لیے بڑا اہم ہے کہ تنگ دستی کے بھی بعض اسباب ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ہم اگر ان کو دور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں وسعت ہوگی. اور بعض اوقات بڑی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو اس برے فعل سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں وسعت کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح فجر کے بعد جو ہے وہ سونا نہیں چاہیے. فجر کے بعد جو ہے فجر کے وقت میں جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں سونا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی رزق میں بے برکتی کا باعث ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے رزق میں وسعت ہو، برکت ہو. ہم جو بھی کماتے ہیں خواہ وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے، ہمارا پورا ہو جائے کرے اور کسی غیر کی محتاجی سے ہم محفوظ رہ سکیں. نیکسٹ کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں 2 طرح کے سانپ دیکھیں تو خواب میں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ 2 طرح کے سانپ دیکھیں. اب وہ کس طرح کے سانپ ہیں بیٹا، اگر یہ بھی وضاحت آپ کر دیتے تو اچھا ہوتا. تو ویسے سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور یہ کسی بد باطن شخص کی، ایسے شخص کی کہ جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، علامت ہوا کرتی ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ خواب دیکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے دشمن سے حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. اور اگر زرد رنگ کا سانپ ہے، آپ نے 2 طرح کا کہا، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک زرد رنگ کا ہو، یلو کلر کا، تو یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے. اور اگر زرد رنگ کے سانپ نے اس کو ڈسا ہے، کاٹا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بیماری کا حملہ ہو. تو اسے چاہیے کہ اپنے معاملات پر غور کرے. بعض اوقات ہم ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اور اگر ویسے ہی سانپ دیکھا ہے تو حفاظتی تدابیر بھی کرے، اور چاہے تو حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اسٹال سے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ. میرے بچوں کی امی کو خواب آیا، اس نے سونے کا کانٹا دیکھا، گم ہو گیا. اس کی طبیعت جاننا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ گم ہی ہو، اور چونکہ عورتوں کی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بارے میں تشویش بھی رہتی ہے کہ کانٹا نہ کھو جائے، انگوٹھی نہ کھو جائے، اور جو سونے کے زیورات ہوتے ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال حفاظتی تدبیر ضرور کرنی چاہیے. اور اگر واقعی جیولری ہے گھر میں تو اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. لیکن اس طرح کے خواب سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت میں بھی آپ اس سونے سے یا آپ کے گھر والے اس سے محروم ہوں گے. بہرحال حفاظت ویسی بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے. نیکسٹ. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں کسی شخص کوئی مجھے گولی مار رہا ہے، کسی کو میں مار رہا ہوں، تو نہ وہ مر رہا ہے نہ میں مر رہا ہوں. تو اس کے اگلے دن خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے بوس کے ساتھ نہ زیادہ مدعے میں آ کے نہ اس سے باتیں کرتا ہوں. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ نہ وہ مرا ہے نہ آپ مرے ہیں. اور اگر مارا ماری ہو بھی جاتی تو بہرحال خواب ہی کا معاملہ تھا. تو کوئی تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے جو خواب کی شکل میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور آج کل ویسی مارا ماری جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے. خالی ہمارے ہی
ملک کی بات کریں یا خطے کی بات کریں تو نہیں، بلکہ عالمی طور پر اگر دیکھیں تو مجموعی طور پر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے، جو جہاں کہیں بھی ہے اس کو سکھ چین نصیب فرمائے، لڑائی جھگڑے سے خواب و ذاتی ہو یا علاقائی ہو یا کسی بھی طرح کا ہو، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس خواب سے پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، توجہ نہ کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور اس طرح کے خواب بعض اوقات کوئی خبر سنی ہوئی ہوتی ہے، کوئی منظر دیکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی خیال ہوتا ہے، تو بھی اس طرح کا خواب نظر آ سکتا ہے۔ نیکسٹ، میں نے نا ایک خواب دیکھا ہے فجر ٹائم، خواب میں دیکھا ہے ایک محفل ہو رہی ہے بہت بڑی، اور اس پہ نا میں نے دیکھا ہے کہ بہت ایک اچھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیٹا اپنا وائٹ کلر کا اپنا لباس پہنا ہوا ہے، سبز امامہ ہے، تو بہت خوبصورت انسان ہے، یعنی چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں نے یعنی کہ پڑھ رہا ہوں سارے پر درود آج سرکار آ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھی محفل کا دیکھنا اور نعتیہ کلام وہاں پر پڑھا گیا، آپ نے سنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور جو آپ نے بزرگ کا فرمایا تو آپ نے چہرہ نہیں دیکھا اور کوئی ایسا انڈیکیشن بھی نہیں ہے کہ وہ بزرگ کون تھے، تو بالتعین تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے مدنی چینل دیکھتے ہوں، کنٹینیو دیکھتے ہوں، تو ایک امامہ شریف، ایک سفید لباس، ایک سنت و برا مدنی حلیہ جو ہے وہ آپ کے پیش نظر رہتا ہو، تو محافل کے اندر، اجتماعات کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ خواب کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ تو ایک اچھا خواب ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف جہاں پر کی جائے تو اس محفل سے اچھی اور کیا محفل ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی مدنی حلیہ اپنانے والے ہوں۔ اگر آپ نے امامہ شریف نہیں سجایا یا سنت کے مطابق لباس نہیں ہے تو نیت کر لیجئے سنت پر عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ نیکسٹ، مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے، اور خواب کچھ اس طرح سے ہے کہ میں کل دوپہر آفس سے گھر جانے کے بعد تقریباً 5:30 بجے سویا، جبکہ میری یہ روٹین میں شامل نہیں ہے۔ میں 3 بجے سوتا ہوں، 3:30 بجے سوتا ہوں، 5 مطلب عصر سے پہلے میں اٹھ جاتا ہوں۔ کل ایسا ہوا کہ میں 5:30 بجے سویا اور رات 11:15 بجے میں اٹھا۔ اس دوران مجھے گھر والوں نے 12 اٹھانے کی کوشش بھی کری نماز کے لیے، تو میں نہیں اٹھ سکا۔ اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں اس وقت جو ہے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر میری حاضری ہوتی ہے، اور مجھے ایک آواز آتی ہے کہ آپ روضہ رسول پر ہیں، اور یہ آج سے 850 سال پرانا ہے۔ ایک حاضری میری صبح کو ہوتی ہے اور ایک حاضری میری شام میں ہوتی ہے غروب آفتاب سے پہلے، اس میں میرے والد بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور دونوں حاضریوں میں میری گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، اور میرے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوتا ہوں مسلسل۔ دیکھیں، تعبیر سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہاں پر اس کے کوئی بیان کی حاجت تھی کہ میں اتنے بجے سویا اور نمازوں کا وقت بھی گزر گیا، اور اس طرح سے کسی کو بھی بتانا اور آنیئر ہو گیا، بہرحال اس کو آنیئر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی حاجت ہے، یعنی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور متعلقہ شخص کو بتایا، یا کوئی اور ایسی شرعی ضرورت ہو جہاں پر اس کے اظہار کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہو۔ مثال ہے کوئی نماز قضا ہو گئی اور سامنے والے کے علم میں ہے اور آپ اس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، ہر جگہ پر قضا نماز کا مسئلہ یہ بتا کر پوچھنا کہ مجھ سے قضا ہوئی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جنرلی بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سے یوں نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کیسے کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو بہرحال بلا وجہ اظہار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو توبہ بھی کرنی چاہیے، اور بلا عذر شرعی جو بھی نماز قضا ہو اس پہ توبہ بھی ہے اور اس کی قضا بھی پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا تو خواب تو بہرحال اچھا ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری، صبح و شام درود پاک کا پڑھنا، اور جو بھی آپ نے تفصیلات بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالی
حقیقت میں بھی مکہ دیکھنا نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی با ادب آپ کو، ہم سب کو، ہر عاشق رسول کو سعادت عطا فرمائے۔ نیکسٹ۔ میرا نام اصغر علی ہے جی۔ میرے بیٹے نے خواب دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی بلی ہے، وہ بچوں کو جنم دے رہی ہے کالے رنگ کو، اور میں نے خواب دیکھا کہ میں تربوز کھا رہا ہوں۔ آصف غالباً نام تھا ان کا۔ تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، بہت ہی بے ربط سا ہے، اور آپس میں کوئی ان دو چیزوں کا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی خاص چیز ہے۔ تو بعض اوقات مختلف قسم کے تخیلات جو ہے وہ مکس اپ ہو کر ہمیں خواب کے اندر نظر آتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کوئی آپس کا صحیح سے ربط اور میل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ تو توجہ نہ کریں، نہ اچھا نہ برا، نارملی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ خواب کے اندر نظر آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے، میں ہند کے شہر آگرہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک خواب دیکھا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے نیچے کے 3 دانت داڑوں کے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں اگر تو ٹوٹ کر زمین پر آ گرے، اس طرح سے ٹوٹے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی عزیز رشتہ دار کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو آپ نے دانتوں کی ترتیب بیان فرمائی تو ہو سکتا ہے کہ جن کو کوئی آزمائش درپیش ہو، وہ بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کی کوئی عزیزہ ہوں، کوئی رشتہ دار خاتون ہوں۔ تو اگر واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، بیماری کا، قرضداری کا یا پریشانی کا، تو ان کے لیے بطور خاص جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ان کو بتانے کی حاجت نہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اور وہ رشتہ دار آپ ہی معلوم ہوتی ہیں، ورنہ وہ خامخواہ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں گی۔ بس دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے عافیت کا سامان فرمائے گا۔ نیکسٹ۔ حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ کسی شخص کا ایک دانت ہل رہا ہو، یہ حقیقت میں ہے، لیکن خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دوسرا دانت پورا کا پورا صحیح سلامت نکل گیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہو؟ دیکھیں، اگر تو ہل رہا تھا اور انہی دنوں اس نے دیکھا ہے، تو بعض اوقات جس چیز میں بندہ مبتلا ہوتا ہے وہی چیز اس کو خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے، تو پھر اس کی تعبیر نہیں بیان کی جاتی۔ اس کو ادغاث کہا جاتا ہے، الف ضاد غین الف اور ثا، ادغاث۔ تو وہ خواب ہوتے ہیں کہ جو سچے نہیں ہوتے اور ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، تو اس طرف پھر توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور جنرلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے عافیت ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کا خواب دیکھنے کے پاس بالخصوص کر لیں، اور بہت بہتر ہو کہ اگر کچھ رائے خدا عز و جل میں خرچ کر لیں، کچھ صدقہ کر دیں، تاکہ اگر اس کا کوئی برا اثر ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کو محفوظ رکھے۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ کافی ستارے ہیں، صحیح جگمگا رہے ہیں، ایک ستارہ بالکل قریب میں میرا، اس کا کیا تعبیر ہے؟ آخری الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ ستارے جگمگاتے ہوئے دیکھے، ایک ستارہ بہت قریب ہو رہا ہے۔ اگر ستارے کو جگمگاتا اور روشن دیکھا ہے تو یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مراد تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی، یا کوئی کام آپ کرنے جا رہے تھے، تو وہ کام آپ کا اچھے انداز پر سر انجام پائے گا، انشاءاللہ عز و جل اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ روشن ستارہ اگر دیکھیں تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اگر جو ہے وہ ستارہ دیکھا اس کے اندر روشنی نہیں ہے، یا چاند دیکھا وہ پورے کا پورا روشنی اس کی ختم ہو چکی ہے، تو بہرحال پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوا کرتی۔ نیکسٹ۔ میں محمد ذیشان اتاری باب المدینہ کراچی سے۔ میں نے خواب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس مبارک دیکھا ہے، اور یہ ان کے صدقے سے اور وسیلے سے دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا ہے۔ اس کی تعبیر
ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو دین کی کوئی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، توفیق ملے گی، آپ کچھ دین کا کام کر پائیں گے، سنتوں کی خدمت کر پائیں گے، اور رائے خدا عز و جل میں استقامت کی علامت ہوتی ہے۔ بزرگوں کی جو زیارت ہوتی ہے، تو ویسے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نہ صرف صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اور بہت بڑا آپ کا رتبہ ہے، مرتبہ ہے، اہل بیت سے ہیں۔ تو کسی بھی بزرگ کی، نبی کی، ولی کی زیارت کرنا باعث برکت، اور خاص طور پر ان کی ذات کے حوالے سے خاص برکت نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے، جس صفت کا ان کی ذات کے اندر غلبہ ہوتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا کوئی بھی صحابی ہوں، تو وہ تمام ہی صفات کے جامع ہوا کرتے ہیں، اور ہر خوبی ان کے قدموں میں ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ واضح ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو فوراً ذہن کی طرف جو مفہوم آئے گا، جو آپ کی صفت آئے گی، جو آپ کی خصوصیت آئے گی، وہ شجاعت آئے گی، آپ کا علم آئے گا، آپ کا جو ہے وہ بہت زبردست قسم کے فیصلے کرنا، یہ آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسی کی ذات میں بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، ورنہ تو آپ کی سخاوت بھی ہے، تو آپ کی عبادت بھی ہے، آپ کا حسن اخلاق بھی ہے، آپ کا بہت کچھ ہے، لیکن چند صفات جو ہے وہ آپ پر غالب ہوں گی۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت صفات کے جامع، بلکہ انبیاء کرام کی تو شان کا کیا بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو افضل ترین گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا گروہ ہے، لیکن آپ کی ذات میں مہمان نوازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں قربانیاں پیش کرنا، جس کا بہت تسلسل ہے، تو یہ صفات جو ہے وہ بہت غالب جو ہے وہ بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی بزرگ کا آپ نام لیں گے، تصور کریں گے، تو کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو دیگر کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو سعادت ملے گی، اور فی زمانہ خدمت دین کرنا، قرآن و سنت کی خدمت کرنا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر بڑا ہی آسان ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی ہے، انفرادی طور پر وہ کیا کر سکتا ہے، اور کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیسے کریں، یہ بھی ایک کام ہے، تو ظاہر ہے کہ سیکھنا بھی ہوگا، اور سیکھے ہوں سے بندہ صحبت میں بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس حوالے سے ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، اور جو بھی دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، تو خدمت دین کا جذبہ بھی ملے گا، طریقہ کار بھی معلوم ہوگا، اور خواب آپ نے بڑا ہی پیارا دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو توفیق بھی نصیب ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو توفیق عطا کرے تو پھر تو اس کے وارے ہی نیارے ہیں۔ کم محنت میں، کم کوشش میں، کم جو ہے وہ تگ و دو میں بہت بڑا نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ۔ مجھے میرے مرشد صبح خواب میں ملے، انہوں نے مجھے نا پھکی دی تھی۔ پھکی دی تھی؟ سر مرشد کا کام جی پھکی دی ہے۔ ویسے تو مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اگرچہ وہ طبی طور پر بھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن بیسک پرپز جو ہے وہ دینی رہنمائی ہوا کرتا ہے۔ تو اب چلیں، آپ پھکی دی ہے تو اچھی بات ہے، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ برائی کی بات نہیں ہے۔ تو پیر و مرشد کی برکتیں حاصل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ البتہ بہت سارے پیر صاحبان حکیم بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ دوائیں بھی دیتے ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر تو ایک جنرل، ایک نارمل پوزیشن ہے، نارمل کنڈیشن ہے جس کو آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ نیکسٹ۔ سر میری بچوں کی امی نے دیکھا تھا کہ خواب کے اندر انہوں نے برف دیکھی تھی۔ بارش دیکھی تھی؟ برف؟
ہو سکتا ہے کسی برفانی علاقے سے تعلق ہو، یا سردیوں کا موسم ہے تو برف وغیرہ کا معاملہ ہو، تو ایک نارمل ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. برف ہو سکتا ہے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو بھی نظر آ سکتا ہے. یہ کوئی خاص اس کا سینیریو ہو تو اس کی تعبیر بیان کی جا سکے گی، ورنہ کوئی برف کی خاص تعبیر نہیں. نیکسٹ. سر میرا نام محمد اقبال ہے، میں بہاول نگر پنجاب سے بول رہا ہوں. پہلا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے رات کو والد صاحب تک ملے ہیں خواب میں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ مجھے بھوک لگی، کھانا دو. ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب اس دنیا میں نہ ہوں. عموماً اس طرح کا خواب یا سوال فوت شدہ کے بارے میں کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی مردہ آ کر، فوت شدہ آ کر کھانا طلب کرتا ہے تو ایصال ثواب جو اس کو کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ کچھ پکا کر غریبوں کو کھلا دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، ضرورت مند کو، کسی محتاج کو، بھوکے کو کھلا دیا جائے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس پر مجھے ثواب نصیب ہوگا، جو رحمت سے مجھے اس پر ریوارڈ ملے گا، وہ میں اپنے فلاں فوت شدہ کو ایصال کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ بعین ہی کھانا تو اس کو نہیں پہنچے گا، نہ اس کو اس دنیاوی کھانے کی حاجت ہے، تو ایک ایصال ثواب کی جو ہے وہ صورت ہوا کرتی ہے. خواہ کھانا کھلا کر کریں، یا نماز پڑھ کے کریں، یا روزہ رکھ کے کریں، یا صدقہ کر کے کریں، تو کوئی بھی صورت ہو تو بہرحال ایصال ثواب کریں. اور اگر معلومات ہو جائیں اور کوئی حق آپ کے والد صاحب پر تھا کسی شخص کا اور وہ ادا نہیں ہو سکا تھا تو وہ ادا کر دیجئے، تو یہ بھی مردے کے ساتھ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کی خیرخواہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کے لیے باعث رحمت ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جن فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اپنے قبرستان والوں کے درمیان، مردوں کے درمیان بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور جن تک ایصال ثواب نہیں پہنچتا تو وہ مغموم ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعزاء، اقربا، دوست احباب جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیرخواہی کریں گے تو امید رکھنی چاہیے کہ کل انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ بھی خیر و بھلائی کا ماجرا ہوگا. نیکسٹ. میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کے اوپر بغداد شریف کی طرف گہرا نیلا کلر ہے، اور اس میں ستارے زبردست قسم کے چمچما رہے ہیں، اور انہیں ستاروں کے درمیان ہمارا جو بیٹا 5ویں درجے میں پڑھ رہا جامعۃ المدینہ میں، اس کی تصویر ہے، وہ بھی خوب چمک دمک رہی ہے. اس کی تعبیر معلوم کرنی ہے. چلیں جی، آپ نے جامعۃ المدینہ کو آسمانوں میں دیکھا ہے، ستاروں میں دیکھا ہے، اور چمکتا دمکتا دیکھا ہے. اللہ کرے کہ آپ کا وہ جامعۃ المدینہ اور ہر جامعۃ المدینہ اور ہر وہ جامعہ کے جس کے اندر اللہ اور رسول کی بات کی جاتی ہے، صحیح تصویر اسلام کی پیش کی جاتی ہے، وہ شاد و آباد رہے، ترقیوں کا باعث رہے. تو ایک خواہش ہوتی ہے بندے کی، تمنا ہوتی ہے اپنے اداروں کے بارے میں، اپنی ان جگہوں کے بارے میں کہ جہاں پر علم دین حاصل کیا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید شاد و آباد رکھے، ترقیاں عطا فرمائے. تو خواب بھی اچھا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہاں پر ضرور ترقی کا کسی اچھی بات کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. تو ایک اچھی فعال ہے، اچھا آپ کا خواب ہے. اللہ کرے کہ آپ کے حق میں اور جس کے بارے میں آپ نے دیکھا اس کے حق میں اس کی بہتر تعبیر ظاہر ہو. نیکسٹ. میرا نام شوبان علی ہے، میں مکری سے بات کر رہا ہوں. میری زوجہ نے خواب میں دیکھا وہ چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھی اور سانپ آ کے کاٹنا چاہ رہا پر کاٹا نہیں کہ آنکھ کھل جاتی. اور یہ ایک ہی خواب 3-4 دفعہ دیکھ چکی. ہماری شادی کو 3 سال ہونے والے ہیں، ہمیں اولاد بھی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہو. اور اسے گھبرانے کی حاجت نہیں ہے، بس دعا کریں عافیت کی، انشاءاللہ خیر ہوگی. اور اپنے نام جو ہے شعبان، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ غالباً آپ نے کہا، صحیح تلفظ جو ہے اس کا شعبان ہے، شین پر زبر ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو جو ہے وہ اولاد نرینہ سے نوازے. نیکسٹ.
سر میرا یہ خواب ہے، میں نے دل میں تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے کسی اچھے بزرگ کو خواب میں دیکھنا ہے، کہ میں روزانہ پڑھ کے بھی سوتا ہوں کہ میں اچھے بزرگ کو خواب میں دیکھوں، میں ان کا مرید ہو جاؤں. تو میرے اکثر خواب میں مدینہ المنورہ، میرے خواب میں روزہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتا، تو اس سے کیا مراد ہوگی سر؟ ماشاء اللہ، بڑی اچھی آپ کی جو ہے وہ تمنا ہے. تو مدینہ پاک کی زیارت کرنا، روضہ انور کی زیارت کرنا، ایک تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ حقیقت میں بھی وہ شخص مدینہ دیکھے گا. دوسرا، بڑی نعمت ملنے کی، رزق میں وسعت کی. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کو مدینہ پاک میں دیکھتا ہے یا گنبد خضرا کی زیارت کرتا ہے تو اس کو شفا نصیب ہوگی. تو بڑے اچھے اس کے جو ہے وہ تعبیریں ہوا کرتی ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکت نصیب ہوگی. نیکسٹ. میرا نام سلیم ہے. ایکچولی میں نے خواب جو ہے وہ میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں ان کی جوتی جو ہے نا وہ گم ہو رہا ہے، جوتا گم ہو رہا ہے. اور ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا ہے اور دوسرا خواب دیکھا انہوں نے کہ وہ بار بار دروازہ بند کر رہی ہیں، دروازہ بند کر رہی ہیں. یہ دو خواب تعبیر پلیز بتا دیں. دروازہ بند کرنا تو ایک نارمل ایکٹیویٹی ہے. ایک بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، دروازہ بند کرتا ہے، تو اس کا تو کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. البتہ جوتے کا گم ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا. کسی آرام دہ چیز جس سے بہت زیادہ بندے کو آرام نصیب ہوتا ہو اس میں نقصان ہونے، یا اگر سواری ہے گھر میں تو اس کے گم ہونے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. تو چاہیے کہ اگر گھر میں سواری وغیرہ ہے، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں آپ کی ملکیت میں ہے، تو اس کی حفاظت پر مزید توجہ کریں. جو بھی اس کے حفاظت کرنے کے اقدامات ہیں اس کی طرف جو ہے وہ مزید غور کریں. اور کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے، خواہ وہ سواری ہو یا کوئی بھی ہم اپنے گھریلو مال و اسباب ہیں، ان کی حفاظت کا ایک بڑا ہی آسان وظیفہ 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر پھونک دیں تو انشاءاللہ عز و جل اس چیز کے گم ہونے، جلنے یا چوری ہونے سے محفوظ رہے گی. تو گھر والوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی چیزوں کی ظاہری طور پر بھی حفاظت کریں اور ان وظائف کا بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ باعث برکت ہوگا. نیکسٹ. خواب یہ ہے کہ بارش لگی ہوئی ہے، خواب دیکھیے نا بارش لگی ہوئی ہے، امرود کے توڑ رہا ہوں اور خربوزہ جو ہے وہ توڑ رہا ہوں. اچھا، عرض کرتا ہوں میں 2 کالز پہلے جو کال چلی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں غور کرتا ہوں کہ اگر کسی بزرگ کی زیارت ہو گئی تو میں ان سے مرید ہو جاؤں گا یا بیعت ہو جاؤں گا. تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا دونوں کے لیے بہتری کا سامان ہوگا. اور ہم نے امیر اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں کو، آپ سے اپنی ارادت قائم کرنے والوں کو بہت برکتیں پاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ پوری دعوت اسلامی، یہ جتنا بھی مدنی کام آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں روز روشن کی طرح واضح ہے. الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی شب و روز کی کوششوں، آپ کی تربیت اور آپ کی برکتوں کے باعث ہے. اور مرید بننا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان ہے. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی مرید ہو سکتے ہیں، چاہیں تو آپ لیٹر لکھ کر آپ بھیج دیجئے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایڈریس پر اپنا نام، عمر، والدہ کا نام اور لکھ دیجئے کہ مرید ہونے کے لیے ہے. تو یوں بھی مرید ہوا جا سکتا ہے، یا جب جب امیر اہل سنت براہ راست مرید فرماتے ہیں مدنی چینل پر تو اس ذریعے سے بھی ہوا جا سکتا ہے. تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ڈھونڈنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلومات ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں علماء، صلحاء ایک شخصیت سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو پھر مرید ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے. نیکسٹ. جی میرے خواب میں اکثر یہ آتا ہے کہ میں دریا میں جو ہے نا ڈوب رہا ہوں، مر جاتا ہوں، اور یہ خواب آتا ہے، اس بارے میں معلوم کرنا تھا. آزمائشوں پر یہ دلیل ہوتا ہے اور مراد کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دعا کی کثرت کرے، صدقہ و خیرات کرے
اور جو بھی اس کا عزم ہے، جو بھی ارادہ ہے، اس کے لیے بھرپور محنت کرے، کوشش کرے، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی کا سامنا ہوگا اور اللہ کی رحمت سے وہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ نیکسٹ۔ میری والدہ کو نا خواب آئی ہے، وہ نا گوشت والے چاول بہت سارے دیکھ رہی ہیں گوشت والے خواب میں۔ اچھا ہوتا ہے اگر گوشت کی وضاحت ہو جاتی کہ کس چیز کا گوشت تھا تو پھر مزید اس کو بیان کیا جا سکتا تھا۔ البتہ چاول یعنی رائس کا خواب میں دیکھنا اور اس کو کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ رزق میں وسعت ہوگی، اور اگر تنگ دستی تھی یا پریشانی تھی تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ پریشانی دور ہوگی اور انشاءاللہ باعث برکت ثابت ہوگا۔ نیکسٹ۔ حضرت مجھے آپ سے یہ خواب کا پوچھنا تھا کہ مجھے اکثر خواب میں قبرستان اور مردے نظر آتے ہیں، اس کا دیکھنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی تو یہ سوچوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کوئی موت قبرستان کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے تو وہ اس کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بندے کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ قبرستان موت اور آخرت کی یاد دلانے والا ہوتا ہے۔ قبروں کو دیکھنا تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، شب و روز کے افعال پر غور کرے، اگر کسی فرائض کے اندر، واجبات کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے تو اس کو ضرور پورا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا۔ ویسے ہی ہر مسلمان کا ایمان ہے، موت پر ہم سب کا یقین ہے، دنیا میں ہم عارضی طور پر ہیں، ایک نہ ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، تو فکر آخرت کرنی چاہیے اور اپنی موت کو، قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب یاد رہیں گی موت اور آخرت تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیاں کرنے میں یقیناً کامیاب ہو سکیں گے۔ نیکسٹ۔ میرا خواب یہ ہے، میں نے خواب میں امیر علیہ سنت کو ایک پارک میں دیکھا ہے کہ آپ امیر علیہ سنت جو ہے چار پہ بھی بیٹھے ہوئے اور گود میں تکیہ رکھا ہوا ہے، تکیے کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اور میں امیر علیہ سنت کے پاس گیا اور کہا کہ میری والدہ بیمار ہے، آپ ان کے لیے تعویذ لکھ کے دیں۔ تو میں رو رہا تھا اور امیر علیہ سنت نے کتاب اٹھائی، پھر میں زیادہ رونے لگا تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ 1 منٹ بیٹھو، اور ہمارے گھر کی طرف امیر علیہ سنت نے ہاتھ اٹھا کر پھونک ماری اور کہا کہ انشاءاللہ تمہاری والدہ اب ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ چلیے جی، ماشاءاللہ اچھا خواب ہے، امیر سنت نے تسلی دی ہے، اور اگر واقعی آپ کی والدہ بیمار تھی تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ صحت یاب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شفا دینا رب عز و جل کے ہاتھ میں ہے، لیکن بزرگوں کی دعاؤں میں، بزرگوں کی جو ہے وہ جو بھی وہ وظائف کرتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کرتے ہیں بڑی برکت ہوا کرتی ہے، اور خواب کے ذریعے بھی بزرگوں کی اس طرح کی برکتیں، اس کے بڑے کثیر واقعات ہیں، اور بہت سارے بیماروں کو شفا ملتے ہوئے بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اللہ کرے اگر آپ کی والدہ بیمار ہیں تو انہیں بھی شفا نصیب ہو، نہ صرف انہیں بلکہ جو بھی مسلمان عاشق رسول بیمار ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو شفا عطا فرمائے، ظاہری امراض سے بھی اور باطنی امراض سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ بدھ کو دوبارہ حاضری ہوگی نئے مدنی گلدستے کے ساتھ، مزید کالز کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی